अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। आज एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई नाज़रीन। इससे पहले तो हमने देखा कि बीएनपी मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल साहब ने ये बाकायदा धमकी दी थी कि वो शहबाज शरीफ हुकूमत का साथ छोड़ भी सकते हैं अगर उनके मुतालबात जो हैं वो ना पूरे हुए। उनके मुतालबात ज़्यादातर लापता अफराद को लेकर हैं और बलूचिस्तान के हुकूक के हवाले से हैं। लेकिन हुकूमत की एक और अहम इत्तेहादी MQM पाकिस्तान, जिनके बारे में कल तक तो ये खबरें ज्यादा चल रही थी कि MQM के मुख्तलिफ धड़ों को इंक्लूडिंग डॉक्टर फारूक सत्तार और PSP के जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, उन धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन कल से जो पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान के मामलात हैं वो कुछ ज्यादा अच्छी तरफ नहीं जा रहे। और MQM ने तो यहां तक कह दिया गवर्नर टिसोरी ने कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो MQM कुछ और फैसला भी कर सकती है। MQM के बहुत सारे मुतालबात हैं, लेकिन असल जो लोकल बॉडीज इंतखाबात हैं वो पुरानी हल्का बंदियों पर होंगे या नई हल्का बंदियों पर होंगे। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो पुरानी हल्का बंदियों पर हों। और उसके बाद जब MQM की जानिब से ये बड़े सीरियस रिजर्वेशन सामने आए तो मरकजी हुकूमत की जो अहम जमात है मुस्लिम लीग नून, वो हरकत में आई। शहबाज शरीफ साहब हरकत में आए और सुना ये है कि लंदन से भी नवाज शरीफ साहब ने भी आसिफ अली जरदारी साहब से बात की और जरदारी साहब भी अब तो ये कह रहे हैं कि हम MQM हमारी इत्तेहादी है, हम उनके साथ बैठेंगे। लेकिन इसमें एक अहम नुक्ता और भी है। क्या MQM के सिर्फ मुतालबात की वजह से MQM नाराज है, या MQM आइंदा आने वाले आम इंतखाबात या अगर लोकल बॉडीज होते हैं तो उससे पहले अपने आप को सियासी तौर पर रीपोजिशन करना चाहती है? क्योंकि MQM का बहरहाल मुकाबला शहरी इलाकों में भी या PTI के साथ होगा और या पीपल्स पार्टी के साथ होगा। तो अगर MQM इस इत्तेहाद में रहती है तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो कैसे इलेक्शन लड़ेगी और अपने वोटर्स को कितनी हद तक MQM आज तक मुतमईन कर पाई है? क्योंकि चाहे MQM पाकिस्तान के दफातर खुलवाना हो, मिसिंग पर्सनस का मामला हो, MQM के लापता अफराद हो, उनके कारकुनान हो, अभी तक कुछ खास खातिर खा कामयाबी जो है वो MQM अपने कारकुनान को नहीं दिखा पाई और ना उन्हें मुतमईन कर पाई है। तो ये मामलात किस तरफ जा सकते हैं? इसके अलावा आज एक और अहम खबर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, दूसरी दफ़ा हुआ, और जो पाकिस्तान में हमने देखा कि कलदम TTP रीग्रुप हो रही है और शिद्दत पसंदी में इजाफा देखने में आ रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो है वो हम इजाफा आ रहा है। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट है आज की। एलामिया भी सामने आ चुका है कि जनाब नेशनल एक्शन प्लान पर एक दफ़ा फिर अमल पेरा होने की उसको यकीनी बनाया जाएगा और इवन सोशल मीडिया पर जो है वो भी भरपूर कोशिश की जाएगी कि जो शिद्दत पसंद नज़रियात रखने वाले लोग हैं, तंजीमें हैं, उन पर भी क्रैक डाउन किया जाए। लेकिन क्या ये काफ़ी है? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। MQM की ये जो आज की अनाउंसमेंट है, बड़ी अहम डेवलपमेंट इसे कहा जा रहा है कि PDM की गवर्नमेंट में शामिल होने के बाद पहली दफ़ा MQM अब ये कह रही है कि वो कुछ और फैसला भी कर सकते हैं, यानी हुकूमत से वो अलग भी हो सकते हैं। क्या ये कितना सीरियस मामला है? दूसरा ये कि क्या MQM आम इंतखाबात से पहले ऐसा भी हो सकता है कि अपने आप को रीपोजिशन कर रही है सियासी मैदान में? शुक्रिया आदिल। देखिए, मेरे ख्याल में कि MQM अगर बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी नहीं होते तो MQM इलेक्शन का तो बॉयकॉट कर देगी, क्योंकि MQM की इस वक्त जो पोजीशन है MQM पाकिस्तान की वो ऐसी नहीं है कि वो बल्दियाती इंतखाबात में जा सकें, और अगर वो गए तो उन्हें इस चीज़ का कवी इम्कान है कि उनको काफ़ी बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो वो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जहां लगे कि उनके पास एक जेन्युइन एक्सक्यूज़ है। देखिए, 2017 में जब मरदमशुमारी हुई थी उसके बाद जो डीलिमिटेशन हुई थी उस पर MQM के एतराज़ात ज़रूर थे। MQM ने कराची और हैदराबाद में ख़ासतौर पर वो काफ़ी हद तक जेन्युइन भी थे एतराज़ात, लेकिन पीपल्स पार्टी के भी थे, ओवरऑल सिंध के सेंसस के हवाले से भी थे। लेकिन उसके बाद जो है वो CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने उसको ऑलमोस्ट इंडोर्स कर दिया था, लेकिन MQM के अपने एतराज़ात अपनी जगह मौजूद थे। लेकिन ये बात है 2017 की। उसके बाद MQM PTI की कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा रही है 3.5-4 साल, और PTI भी जब ये बात करती है तो PTI ने भी इतना तो कमिटमेंट किया था उन्होंने कि जो अगले इलेक्शंस होंगे यानी 2023 के, वो सेंसस और डीलिमिटेशंस के बाद होंगे। लेकिन 2017 की बात आप सोचें और आज 2023 हो गया है,
تو بیسکلی ایم کیو ایم کی جو گریونسز ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن گورنمنٹ کے ہاتھ میں بہت زیادہ کچھ نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا اسلام آباد میں جو کچھ ہوا ڈیولپمنٹ، تو لوکل باڈیز تو اگر وہ گورنمنٹ سے نکلتے ہیں تو ظاہر ہے گورنمنٹ کی ایک پوزیشن تو کمزور ہو جائے گی کہ گورنمنٹ سے اگر وہ نکل جاتے ہیں اور آلموسٹ وہ مائنورٹی گورنمنٹ ہو جائے گی. لیکن ایم کیو ایم کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم کو کوئی خاطر خواہ اس سے فائدہ ہو جائے گا. تو بدر صاحب یہ جو آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا، کیا ایم کیو ایم اپنے ووٹر کو مطمئن کرنے کے لیے ری پوزیشن کر سکتی ہے؟ کیا حکومت چھوڑ سکتی ہے یا آپ کو مشکل نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اس وقت اگر وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو ان کا میرے خیال میں نقصان ایسے ہوگا کہ ادروائز تو وہ پی ٹی آئی سے کافی دور جا چکے ہیں. اب تو پھر بھی پیپلز پارٹی انہیں کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر سکتی ہے مسلم لیگ نون کے کہنے پہ. جی ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے عادل. دیکھیں گورنمنٹ سے اگر آپ نکل جائیں گے تو گورنمنٹ ٹھیک ہے، گورنمنٹ اگر فرض کریں ختم ہو جاتی ہے گورنمنٹ، نئے الیکشن ہوں گے، نئے الیکشن میں ایم کیو ایم کی کیا پوزیشن ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگی ایم کیو ایم کی پوزیشن. تو ایم کیو ایم اسی گورنمنٹ سے کس حد تک چیزیں حاصل کر سکتی ہے، ان کی ری پوزیشننگ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ان کا جو مرجر ہوتا ہے اس کے کیا خد و خال ہوتے ہیں. اس مرجر کے بعد بھی ان کی پوزیشننگ جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہوگی، کم سے کم لوکل باڈیز میں. آگے الیکشن میں جا کے اگر وہ سب اتفاق رائے رہتا ہے ان کے درمیان، کیونکہ بہت زیادہ انا کے مسئلے مسائل بھی ہیں، یہ خلیج بھی کافی بڑھ گئی ہے، پھر لندن فیکٹر بھی ہے. تو ایم کیو ایم کے لیے بہت اچھی اس وقت سیاسی صورتحال بہت اچھی نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کریں. ان کے پاس آلریڈی ان پہ ایک ٹیگ لگ گیا ہے کہ وہ ہر حکومت کا ساتھ دیتے ہیں اور پھر ہر حکومت سے نکل جاتے ہیں، اور اس ٹیگ کو وہ ساتھ لیے چل رہے ہیں. تو اگر فرض کریں وہ فیصلہ یہ کر بھی لیتے ہیں، جس کا امکان مجھے کم لگتا ہے کہ وہ گورنمنٹ سے نکل آئیں گے، پہلی چیز اس سے ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگلے الیکشن ہوتے ہیں تو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ظاہر ہے اگر یہ گورنمنٹ آج ختم ہوتی ہے اور 90 روز کے اندر الیکشنز ہو جاتے ہیں یا 60 روز میں الیکشنز ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے ڈیلیمیٹیشنز بھی نہیں ہو پائیں گی، سینسس بھی نہیں ہو پائے گا، پوزیشن تو وہی رہے گی. تو اس لیے ایم کیو ایم کی صورتحال جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو اس وقت بچانے کی صورتحال لگ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیل رہی. سیدھی سی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں بہت کچھ نہیں ہے، ورنہ اوور آل سینسس پہ تو سندھ گورنمنٹ کے بھی تحفظات تھے. لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جب بھی مردم شماری ہوئی ہے کراچی کے ساتھ خاص طور پہ جو بھی صورتحال ہوئی ہے، اس سے کبھی بھی کوئی پارٹی کراچی کے حوالے سے خوش نہیں ہوئی، کیونکہ کراچی میں ہمیشہ کراچی کی پاپولیشن کو کم دکھایا جاتا ہے. مظہر عباس صاحب، ایم کیو ایم کو اگر ری یونائٹ کرنے کا معاملہ ہو تو میرے ایم کیو ایم کے بھی کافی سینئر رہنماؤں سے بات ہوئی ہے، اور پی ایس پی کے بھی اعلیٰ ذرائع سے جہاں تک رسائی ہو سکتی ہے ان سے بات ہوئی ہے. یہ معاملہ اتنا سیریس ہے نہیں، ابھی تک اتنی میجر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جتنی کی بڑی یہ ہیڈ لائن بن چکی ہے. آپ کے پاس بھی کیا یہ خبر ہے؟ کیونکہ پی ایس پی کے اعلیٰ ذرائع ہیں وہ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تو بات چیت ہماری شروع نہیں ہوئی، آفیشلی ابھی تک ایم کیو ایم پاکستان نے ہم سے رابطہ نہیں کیا. ہاں گورنر ٹسوری سے ان کی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن کیا وہ پی ایس پی جو ہے وہ اس شرط پر اپنی پارٹی ضم کرنے کے لیے تیار ہے کہ خالد مقبول ہی سربراہ رہیں؟ اس پر بھی ابھی تک پی ایس پی جو ہے وہ کنونس نہیں ہے. جی میری بھی ہوئی تھی بات، میری ڈاکٹر فاروق ستار سے بھی ہوئی تھی، میری انیس قائم خانی سے بھی ہوئی تھی، میری اور بھی لوگوں سے بات ہوئی تھی، اور بائی اینڈ لارج تو یہی بات ہے. ایک چیز پر جو تھوڑا سا ایک ہش تھی جو ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی کے درمیان، وہ عامر خان تھے. اب اطلاع یہی ہے کہ عامر خان اس نئے مرجر میں عامر خان نہیں ہوں گے، اور تو وہ ایک طریقے سے سچویشنز بنی ہے. لیکن اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال کی کیا پوزیشن ہوگی، ان کو کیا صورتحال. ان کے لیے یہ ضرور ہے کہ یہ اتفاق رائے ہو رہا ہے کہ اگر ایم کیو ایم جو ہے مشترکہ طور پہ الیکشن لڑتی ہے لوکل باڈیز کا اور کسی حد تک کامیابی ان کے اس میں آتی ہے تو ان کے امیدوار مصطفیٰ کمال ہوں گے میئر کے. باقی تنظیمی طور پہ ڈاکٹر فاروق ستار، خالد مقبول صدیقی اور انیس قائم خانی، ان لوگوں کا ہے. کچھ دوسرے لوگوں کو بھی جو پرانے لوگ چلے گئے ہیں ان کو بھی لانے کی کوشش ہو رہی ہے، جیسے رضا ہارون ہیں یا حیدر عباس رضوی ہیں یا اور دوسرے لوگ ہیں، ڈاکٹر صغیر ہیں، ان کو واپس لانے کی کوشش ہو رہی ہے.
اس میں. لیکن اوور آل تو ابھی یہ سچویشن اور یہ بات ٹھیک ہے کہ پی ایس پی کا موقف یہ ہے کہ ٹھیک ہے کامران ٹیسوری صاحب ایم کیو ایم پاکستان سے بھی بات کر رہے ہیں, ہم سے بھی کی ہے, لیکن براہ راست ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی کے درمیان اب تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے. وہ جب میرا خیال ہے کوئی فارمولا میٹیریلائز ہوگا اور پی ایس پی کو دیا جائے گا, اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان اور ان کے درمیان بات چیت ہوگی. مظہر عباس صاحب, آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بڑا اہم دوسرا اجلاس ہوا جو سیکیورٹی سچویشن ڈیٹوریٹ کر رہی ہے بڑی تیزی سے. کلعدم ٹی ٹی پی ری گروپ ہوتے ہم نے دیکھی, تو آج اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان پر دوبارہ سے عمل کیا جائے گا اور جو دہشت گردی ہے, شدت پسندی ہے سوشل میڈیا پر, اس پر بھی کریک ڈاؤن کیا جائے گا. کیا یہ کافی ہے اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت کے بعد ہمارے لیے, پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ سیکیورٹی معاملات ہوں گے, ہمارے سیکیورٹی اداروں کے لیے بھی اور ہماری حکومت کے لیے بھی اس سال میں؟ میرا خیال ہے سب سے بڑا چیلنج ہے, اس لیے کہ اگر آپ کی سیکیورٹی کی سچویشن خراب ہوتی ہے تو آپ کی معیشت پر تو بہت برا اثر ہوگا. ظاہر ہے اگر زیادہ خراب ہو جاتی ہے, ہم کہیں پرانے دور میں چلے جاتے ہیں تو پھر تو یہاں لوگوں کا آنا ختم ہو جائے گا, انویسٹرز کا آنا ختم ہو جائے گا, فورن ڈیلیگیٹس کا آنا ختم ہو جائے گا. تو اس میں اب یہ تو ایک جنرلائز سا بیان جاری ہوا ہے کہ جو ہے وہ ملک دشمنوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. کیا سختی سے نمٹا جائے گا اس کی وضاحت نہیں ہوئی. کیا فوری طور پہ سزائیں دی جائیں گی, ملٹری کورٹس بنائی جائیں گی, اور کس طریقے سے کیا جائے گا. ڈی ویپنائزیشن کی آج تک ہم پچھلے 20 سال سے سن رہے ہیں کہ جو ہے اسلحہ سے پاکستان کی وہ باتیں سن رہے ہیں. تو اصل میں جو ہے وہ ڈیفائن کرنا چاہیے, کلیئر کٹ بتانا چاہیے کہ کون سی تنظیمیں آپ کی نظر میں ملک دشمن ہیں, ان کے ساتھ سختی سے نمٹنے سے آپ کی کیا مراد ہے, کیونکہ یہ جنرلائز اسٹیٹمنٹس ہیں. تو اور نیشنل ایکشن پلان میں تو بہت سی چیزیں تھیں, اس میں کریکولم کے حوالے سے بھی تھا, اس میں اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جو نہیں امپلیمنٹ ہو سکیں. تو اب بہت زیادہ وضاحتی بیان چاہیے ہمیں. روٹین کا پریس ریلیز جاری کرنا, اس سے میرا خیال ہے کوئی میسج, اسٹرانگ میسج نہیں جائے گا. آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے ان تنظیموں کے بارے میں, ٹی ٹی پی ہو یا اور کلعدم تنظیمیں ہوں یا بلوچستان کے جو گروپس ہیں یا دیگر گروپس ہیں ان کے بارے میں, تو اسپیسیفک اگر آئیں. آؤٹ لاؤڈ آرگنائزیشنز سے مراد کیا ہے, آؤٹ لاؤڈ آرگنائزیشنز کے بارے میں کیا موقف ہے اور کیا پالیسی بنائی گئی ہے. کیونکہ صرف یہ کہنا کہ وہ قومی سلامتی کے خلاف جو بھی کام کرے گا اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا, یہ تو وہ بیان ہے جو کوئی بھی منسٹر بھی دے سکتا ہے. تو قومی سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد جو بیان جاری ہونا چاہیے وہ میرا خیال ہے بہت ہی اسپیسیفک ہونا چاہیے کہ کیا ایکشن پلان بنا, کیا ہے, کیا ایکشن اب لینے جا رہے ہیں, تاکہ آپ میسج کیا دے رہے ہیں اس کو, تاکہ آپ نے ملک کے اندر لوگوں کے اندر وہ اعتماد کو بحال کرنا ہے. تو میرے نزدیک ابھی تک جو میں نے سامنے چیزیں دیکھی ہیں اس سے تو کوئی ماضی کے پریس ریلیزز کی طرح یہ بھی ایک پریس ریلیز نظر آتا ہے مجھے. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. ناظرین, آج کی ڈیولپمنٹ پر مظہر عباس صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ کے سینیٹر اعظم سواتی جو کہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں, ان کی آج ضمانت بھی ہوئی, جو کہ انہوں نے کچھ کنٹروورشل ٹویٹس کی تھی. اسے بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ سمجھا جا رہا ہے. لیکن 2023 جو ہے وہ اوور آل پاکستان کے لیے کیسا رہے گا؟ حکومت کے جو چیلنجز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. نہ صرف بی این پی مینگل بلکہ ایم کیو ایم بھی ناراض ہو چکی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پاکستانی معیشت ہے, کمزور ہوتی پاکستانی معیشت, عمران خان جو ہے ان کی گراؤنڈ پر مقبولیت بڑھی ہے, وہ بھی ایک اور چیلنج ہے. اتحادی جو ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج اس وقت پاکستانی حکومت کے لیے بن چکا ہے. پہلے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہوتے تھے, اب وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے ترجمان ہیں معاون خصوصی فہد حسین. فہد صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور آگے چل کر ہمیں ایک پینل جوائن کرے گا. سینئر صحافی کالمسٹ ہیں, منصور علی خان ہوں گے, عامر ضیاء صاحب ہوں گے اور میمل سرفراز صاحبہ ہوں گی. فہد صاحب, ایک تو 2022 میں ہم نے دیکھا کہ عدم اعتماد آئی, بہت بڑا چینج آیا, پھر چینج آف کمانڈ بھی ہوئی, پھر ہم نے دیکھا کہ معاشی چیلنج جو تھے وہ بھی بڑھتے جا رہے تھے, ابھی سیکیورٹی چیلنجز بھی بڑھتے جا رہے ہیں. 2022 کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو بہتر پرفارم کر سکتی تھی؟
دیکھیے میرے خیال میں 2022 جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا مشکل سال گزرا ہے. ظاہر بات ہے سیاسی طور پر جو ہم نے اتار چڑھاؤ دیکھا وہ تو ہمارے سامنے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اقتصادی جو فرنٹ پر جو پرابلمز ہوئے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. اب اس میں دو چیزیں میرے خیال میں اہم ہیں جن کا مینشن کرنا ضروری ہے. پہلا تو یہ ہے کہ ہم نے یہ سبق سیکھا کہ اگر پاکستان میں پولیٹیکل چینج آئے اور وہ آئین اور قانون کے تحت آئے, اس کے باوجود جو ہے وہ اس ملک میں اسٹیبلٹی لانا مشکل ہو جاتا ہے یا چیلنجنگ ہو جاتا ہے اگر ایک فریق جو ہے وہ مکمل طور پر اس آئینی اور قانونی پروسیس کو ماننے سے انکار پہلی. دوسری چیز کہ اقتصادی جو اسٹیبلٹی ہے وہ اس کا ڈائریکٹ لنکیج ہے آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے. اس لیے جب یہ سوال ہوتا ہے کہ اچھا جی کیا 6-8 مہینے میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کو بڑا زبردست پرفارمنس دکھائی یا نہیں دکھائی, تو اس میں یہ چیز ضرور اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اور دوسرا دیکھیے جتنے پیچیدہ معاملات ہیں 6 مہینے 8 مہینے کی ڈیڈ لائن میں تو چیزیں نہیں ہو سکتی. اکنامک اسٹیبلٹی از اے میڈیم ٹو لانگ ٹرم پروجیکٹ. میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس بہتری کی جو فاؤنڈیشنل ایلیمنٹس ہیں ان کو انٹروڈیوس کر دیں. ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیے 2023 اب شروع ہو چکا ہے, یہ جو انٹرم سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں, گورنمنٹ کی اور باتیں ہو رہی ہیں, پھر یہ انتخابات کا بھی سال ہے, کیا آپ کو ارلی الیکشنز, ویسے تو آپ بڑا کلیئر کٹ ہمارے شوز میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ نو چانس, لیکن یہ جو سیٹ اپ کی باتیں یہ کہاں سے یہ رومرز آ رہی ہیں, کیا کوئی جان ہے ان میں؟ دیکھیے الیکشنز تو میرے خیال میں جو پہلے بھی میں نے بات کی وہ آج میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ان کا کوئی امکان نہیں ہے. اور میرے خیال میں اب تو عمران خان صاحب نے بھی شاید کہہ دیا ہے کہ گفتگو میں یہ کہا ہے کہ انہیں بھی نظر نہیں آ رہے. تو وہ جو ریالٹی ہے اٹ از فائنلی ڈاننگ اپون ہم, جو وہ بڑے عرصے سے اس کو ڈینائی کر رہے تھے. دوسرا باقی تو ریومر مانگرنگ ہے جی کہ یہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ہوگا یا اس طرح کا کوئی معاملات ہوں گے. پہلی بات تو یہ کہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے, 3 مہینے سے اوپر آپ کیٹیگری گورنمنٹ ہو نہیں سکتی. اب آئین میں کوئی تبدیلی اگر لانی ہے تو وہ تو حکومت نے لانی ہے, وہ تو ظاہر بات ہے, وہ تو پارلیمنٹ کے تو اس لیے مجھے تو ٹھیک ہے اس طرح کی ریومرز بڑے عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اصل چیز جو ایک میرے خیال میں جو ڈیفائننگ فیچر ہوگا نا اس سال کا وہ ہے, یا جو ڈیفائننگ چیلنج ہوگا وہ ہوگا کہ فری اور فیئر الیکشنز کا انعقاد. کیا وہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اور میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں آپ کسی سے بھی سوال کریں گے تو کوئی بھی کانفیڈنس سے یہ جواب نہیں دے پائے گا, which is the actual unfortunate. اچھا اس میں یہ جو ٹیکنوکریٹک والی یہ جو رومرز ہیں ان میں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی بڑا کھل کے, کل بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی, آج بھی فواد چودھری صاحب نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم, تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ رومرز اڑ رہے کہاں سے ہیں. اب یہ اوبویسلی اگر یہ غیر آئینی اگر طریقے سے اگر کوئی اس طرح کا سیٹ اپ لانے کی کوشش کی گئی تو یہ تو پھر ایسے ہوگا کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کہیں ہمیں ایک ہی صف میں کھڑے نظر نہ آئے. دیکھیے غیر آئینی میرے خیال میں کوئی طریقہ تو ہے نہیں, انلیس یہ کہ آپ بالکل ہی جو ہے وہ اس طرح کا کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اسٹیپ لے لیں, جو میرے خیال میں اس کا دور تک کوئی اندیشہ نہیں ہے. اس لیے پی ٹی آئی نے اگر بڑا زور و شور سے اس پہ جواب دے دیا تو شاید وہ اس ریومر کو سیریسلی لے رہے ہوں. میرے خیال میں گورنمنٹ اپنے جو اس کے ڈے ٹو ڈے معاملات ہیں ان کو لے کے چل رہے ہیں, اور یہ ریومرز تو چلتے رہتے ہیں. ہاں ان کا ایک فائدہ یہ کہ اچھی ہیڈ لائنز نکل آتی ہیں اور ذرا تھوڑا کنٹینٹ جو ہے مل جاتا ہے. لٹمس ٹیسٹ تو نہیں ہو سکتا کہ ذرا فیلر ہو کہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں, ایسا دیکھیے میرے پاس جب تک کوئی سبسٹینٹیو چیز نہیں ہوگی تو میں تو اس کو ریومر کو پھر ریومر ہی کہوں گا. اچھا یہ جو ایک اور بھی ریومر جس کی بات چل رہی ہے اور شاید اندرون خانہ حکومت میں یہ کہیں نہ کہیں پہ یہ ڈسکشن ہو بھی رہی ہو کہ الیکشنز جو ہیں وہ 3 سے 6 مہینے شاید ڈیلے ہو جائیں, اور اس کی ملکی حالات ہیں, معیشت ہے, سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں, یہ اگر ہو جائے تو کیا یہ پی ڈی ایم کے حق میں بہتر فیصلہ ہوگا آپ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میرے علم میں کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہے, میں پریوی نہیں ہوں تو اس پہ میں کامنٹ نہیں کر پاؤں گا. باقی تو پھر سارا کنجیکچر ہی ہے کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, اس پہ میں اور آپ تجزیہ تو کر سکتے ہیں, لیکن ادروائز تو میرے خیال میں اس ٹائم بالکل کلیئر ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ٹائم پر ہونے ہیں. حکومت کا مینڈیٹ ختم ہوگا اگست کے مڈل میں, آئی تھنک اس کے 3 مہینے بعد الیکشن ہوگا. اچھا آپ کیا کسی نہ کسی پوائنٹ پر, اور یہ دونوں کی مجبوری ہے, عمران خان اور پی ڈی ایم کی قیادت کو اکٹھے بیٹھتا دیکھ رہے ہیں؟ ان میں الیکشن اصلاحات ہیں, نگران کیبنٹ ہے اور بہت سے معاملات ہیں, صاف اور شفاف الیکشن ہے,
دیکھیے میری خواہش تو یہی ہوگی اور ہر پاکستانی کی یہی خواہش ہوگی کہ بیٹھیں، کیونکہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے. اس میں ہم بڑی یعنی کہ بحث کر سکتے ہیں کہ مشکل حالات کیوں ہوئے، کون ذمہ دار ہے، اور وہ ہم کرتے بھی رہے ہیں. لیکن کیونکہ آج ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے تو میرے خیال میں ایک امید کی کرن اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر خان صاحب جو ہیں وہ یہ فیصلہ کریں کہ 2023 جو ہے وہ 2022 سے بہتر ہونا چاہیے اور 2024 جو ہے وہ 2023 سے بہتر ہونا چاہیے. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بیسک بیر منیمم ایجنڈا پر اگری کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام مل کر اور بالکل ایک ہو جائیں، سیاسی ڈفرنسز ہونے چاہیے اور ہیں بھی، لیکن وہ بیر منیمم اس وقت کیا ہے؟ میرے خیال میں دو چیزیں. پہلی چیز ہے سرٹن اگریمنٹ آن دی اکانومی، ٹھیک ہے، بالکل بیر منیمم ہے. نمبر 2 ہے اگریمنٹ فری فیئر الیکشن. یہ دو چیزوں پہ اگریمنٹ کر لیں، باقی پھر اپنی پولیٹیکل ڈفرنسز پہ لڑتے رہیں آپس میں. ٹھیک. اگر اس میں تھوڑا سا ایک میں آپ کی اجازت سے تیسرا منیمم پوائنٹ بھی جو یہ سیکیورٹی کی ملیٹنسی جو بڑھ رہی ہے، اور اس وقت جو دو بڑے چیلنجز ہیں ہمارے فاضل صاحب، ایک تو اکانومی ہے، دوسرا ملیٹنسی ہے. اب اکانومی سچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس چھتری ہے IMF کی، وہ چھتری فی الحال ہم کھولنا نہیں چاہ رہے، مشکل فیصلے اس کے لیے کرنے ہیں. مشکل فیصلوں کے لیے جتنی آپ کی گورنمنٹ نے کاسٹ اس کی پے کر دی، اس سے زیادہ پے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر وہ ہم نہ کریں تو دوست ممالک بھی ہمیں پیسے نہیں دیں گے. آپ کو پتہ ہے وہ ٹائیڈ اپ ہے IMF کے ساتھ. کیا کرے گی گورنمنٹ؟ میرے خیال میں فائنانس منسٹر کا بھی بیان کل یا پرسوں آیا ہے، اس میں ایک تو انہوں نے یہ کلیئر کر دیا کہ ڈیفالٹ کا کوئی وہ نہیں ہے، تو وہ تو کلیئر ہو گیا. دوسرا IMF کے میرے خیال میں مذاکرات چل رہے ہیں اور ون ہوپس کے ون ود دی ادر جو ہے وہ اب جیسے نیا سال چڑھے گا تو وہ بہتری کی خبر آئے گی. ٹھیک. اچھا، ملیٹنسی کی اگر بات ہو تو ابھی جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اس میں بھی میرا خیال ہے کہ جس طرح ری ایشور اور وہ کیا جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایون اسلام آباد تک کالعدم TTP جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. یہ 2023 میں اور پھر انتخابات بھی ہونے ہیں، کتنا بڑا چیلنج یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکل ہو جائے گی؟ دیکھیے میرے خیال میں چیلنج بن جائے گا اگر ہم نے وقت پہ ٹیکل نہ کیا، اور میرے خیال میں جو وہ وقت پہ ٹیکل کرنے کے جو اقدامات ہیں وہ ہونے شروع ہو گئے ہیں آلریڈی. ابھی آپ نے جس کور کمانڈر کانفرنس کا ذکر کیا اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اسی پہ بات ہوئی ہے. اور جو تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ود ان دا اسٹیٹ، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ آرمڈ فورسز ہوں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں، پیراملٹری ہو، صوبے ہوں، میرے خیال میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم نے بڑی ہی مشکل سے اور بہت زیادہ ہائی کاسٹ پہ ہم نے دہشت گردی کی کمر توڑی تھی. اس لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ان کو واپس آنے کی اجازت دی جائے. تو میرے خیال میں 2023 میں کے بالکل شروع میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ کس طریقے سے جو ریاست پاکستان ہے، حکومت پاکستان ہے، وہ بالکل فل فرنٹل کوشش ہوگی کہ اس چیلنج کو سکسیسفلی نمٹا جائے. ٹھیک. فاضل صاحب آخری سوال، جون میں آپ لوگوں نے بجٹ دینا ہے اور اس کے بعد تو جولائی اگست میں ویسے ہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا. آپ کو PDM کی یہ جماعتیں ہنسی خوشی الیکشن میں جاتی نظر آ رہی ہیں یا جھجک اور ہچکچاہٹ کے ساتھ جاتی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے الیکشن، یہ سب کو پتہ ہے کہ الیکشن کا وقت کون سا ہے، چنانچہ اس میں کوئی ایلیمنٹ آف سرپرائز تو ہے نہیں. تمام تر جماعتیں جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہیں ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے اس پولیٹیکل چیلنج کو فیس کرنے کے لیے ان کے پاس 8 مہینے ہیں، 8-10 مہینے ہیں. ان 10 مہینوں میں انہوں نے کیا کیا کرنا ہے وہ بھی ایک ایجنڈا جو ہے وہ تیار ہے. اب ظاہر بات ہے کل کا کسی کو تو نہیں پتا، لیکن کم از کم یہ تو ذہن میں ہے کہ جی ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں جس سے الیکشن میں جاتے ہوئے ہماری پوزیشن مستحکم ہو. فہد حسین صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وزیر اعظم صاحب کے ترجمان اور جو چیلنجز ہیں ان پر گفتگو سیر حاصل آپ نے سنی. اس وقت پاکستان کے دو معروف جو اینکر پرسنز بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، منصور علی خان صاحب اور عامر ضیاء صاحب، جبکہ اگلے سیگمنٹ میں ہمیں میمل سرفراز بھی جوائن کریں گی. عامر صاحب آپ سے آغاز کروں گا. 2022 خاصا ایونٹ فل رہا، اس میں عدم اعتماد آئی جسے عمران خان صاحب نے رجیم چینج کا نام دیا. پھر ہم نے دیکھا کہ چینج آف کمانڈ ہوئی، نئے آرمی چیف آئے، لیکن اس سے پہلے جو 2-3 مہینے خصوصاً عدم استحکام سیاسی رہا، اس کی وجہ سے اکانومی پہ بھی اثر پڑا اور اس وقت بھی اکانومی جو ہے اٹس سٹل بلیڈنگ. آپ کے خیال میں 2023 پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہیں اور موجودہ حکومت کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے؟ 2022 تو بڑا سخت سال رہا پاکستان کے لیے، معاشی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی، اور اس کا ظاہر ہے کہ آپ نے کچھ منظر کشی کی ہے.
تو جو اس وقت حالات ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں کہ 2023 جو ہے یہ تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے لیے اور زیادہ سخت سال ہوگا خصوصاً معاشی اعتبار سے, اور ہمیں یہ بالکل نظر نہیں آ رہا کہ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں, کم از کم اس کی نشاندہی ابھی تک کوئی اس کے ہمیں اشارے نہیں مل رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی. تو وہ جو سیاسی عدم استحکام کا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ 2022 کے اوائل میں, وہ میرے خیال میں جاری و ساری رہے گا 2023 میں بھی, جس میں 2-3 ممکنہ منظرنامے ہمارے سامنے ابھر سکتے ہیں. پہلا تو یہ کہ یہ حکومت اسی طرح سے حکومت کرتی رہے, پی ڈی ایم ہے اور پی ڈی ایم چلائے اگلے اگست تک, اگر ان کو کوئی خواہش کریں کہ جی مزید انتخابات کو ڈیلے کر دیتے ہیں اور بعد میں کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں دیکھتا ہوں جو محاذ آرائی اسی طرح جاری رہے گی. لوگوں میں ایک, آپ کو بہت سارے پاکستانیوں میں ایک مایوسی نظر آ رہی, وہ بھی اسی طرح رہے گی, اور معاشی اعتبار سے بھی, کیونکہ اس حکومت کا کوئی ابھی تک واضح ایجنڈا نہیں ہے اور اس لیے دباؤ کا شکار ہے کہ اس کو آگے انتخابات میں بھی جانا ہے, تو یہ پھر ریفارمز نہیں کر سکے گی. تو ایک تو منظرنامہ یہ کہ جو بڑا بلیک ہے, تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. دوسرا منظرنامہ یہ کہ جی عمران خان کے مطالبے کے مطابق جو ہے انتخابات ہو جائیں, جلد ہو جائیں یا ٹائم پر ہوں, اس کا بھی مجھے فی الوقت جو امکانات جو ہیں نظر نہیں آ رہے, کہ جو ملک کی معاشی صورتحال ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو عدم اعتماد کی فضا ہے, اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی بھی چیز کروانی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوگا ریزالو کرانے میں بھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ فوری انتخابات یا جلد انتخابات جو ہیں غالباً ہو سکیں, یا ایک دم کوئی ہم دیکھیں اوور نائٹ تبدیلی آئے اور ایک اعتماد سازی ہو جائے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں, لیکن اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم ناراض ہوگی, جو میرے خیال میں اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ برداشت نہیں کرے گی. تو وہ چیز مجھے اس کے کم امکان نظر آ رہے ہیں فوری انتخابات کے. تیسرا جو ہے, آپ نے بھی سنی ہوں گی قیاس آرائیاں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی, ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی, تو وہ ایک اس کا امکان ہے, لیکن ظاہر اس کی کوئی آئینی صورت نہیں ہے. آئینی صورت تو ظاہر ہے کہ ہماری 3 ماہ کے لیے کوئی بھی کوئی گورنمنٹ آ سکتی ہے, لیکن اگر کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آتی ہے اور اس کے لیے کوئی آپ ایک راستہ نکال لیتے ہیں جوڈیشری کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے, تو اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ کس مینڈیٹ کے تحت آتی ہے. اگر اس کے ایجنڈے پر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو لوگ اس کو پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن سمجھیں گے, لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت جو 76 کا رکنی کابینہ کی عیاشی ہے وہ نہیں ہو رہی ہوگی, غالباً 10 رکنی, 12 رکنی, 15 رکنی ہو, تو وہ ایک اور چلے یہ آپ نے, یہ تو آپ جو عامر صاحب سیناریو نظر آ رہے ہیں. جی منصور صاحب, آپ نے عامر صاحب کو بھی سن لیا, ساتھ میں آپ سے بھی وہی سوال ریپیٹ کر رہے ہیں کہ 2023 آپ کو کون سے چیلنجز لگ رہے ہیں, اور آپ کو عمران خان صاحب کی سیاست کس جانب بڑھتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں کافی حد تک تو عامر صاحب کی باتوں سے اگری کروں گا, لیکن جسٹ ٹو ایڈ سم آف دا تھنگز, ایک تو 2023 کے اندر مجھے انتخابات ظاہری باتیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ یہ جو ریسنٹلی یہ جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے حوالے سے ایک ہوا اڑی ہوئی ہے, مجھے اس کے اندر کوئی سبسٹنس نظر نہیں آ رہا. اور فرینکلی اسپیکنگ, میں نے جو پہلی دفعہ یہ آن دا ریکارڈ اگر کسی کی بات سنی ہے تو وہ شبر زیدی صاحب کے منہ سے بات سنی ہے, اینڈ فرینکلی اسپیکنگ شبر زیدی صاحب کو میں پولیٹیکل افیئرس کے حوالے سے کوئی اتنی کریڈیبل وائس نہیں سمجھتا کہ میں اکانومی کے حوالے سے, ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے تو چلے میں ان کی رائے کا احترام کر سکتا ہوں, لیکن پولیٹیکل افیئرس کے حوالے سے آئی ڈو ناٹ مطلب ٹرسٹ ہم سو مچ آن ہز ویوز. تو باقی کسی کوارٹر کی طرف سے جو ہے میں نے کوئی ایسی کوئی ٹھوس بات اب تک سنی نہیں ہے. ہوا تو اڑتی رہتی ہے, اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی 2-3 سال سے ہم لوگ کئی دفعہ اس قسم کے ریومرز سن چکے ہیں. سو میں اس کو اتنی ویٹیج نہیں دوں گا, میں انتخابات کی ہی بات کروں گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید انتخابات ہو سکتا ہے کہ 2023 میں اپنے مقررہ وقت سے کچھ پہلے ہو جائیں, مجھے یہ فیلنگ ہے اس بات کی. دوسرا, 2023 کے اندر وی کوڈ سی دی ریٹرن آف نواز شریف, جو اتنے سالوں سے جو ہے وہ لندن سے بیٹھ کے اپنی پارٹی کو کنٹرول کر رہے تھے. 2023 میں عوام کے لیے البتہ میں مشکلات مزید بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اکانومی جو ہے اس وقت ٹینک ہوتی ہوئی جا رہی ہے, اور مہنگائی جو ہے وہ مزید بڑھے گی 2023 کے اندر. آپ کا جو مالی قرضوں کا بوجھ ہے وہ آپ کو مزید زمین کی طرف دبائے گا, اور ایک عام آدمی کی زندگی 2022 کی نسبت 2023 کے اندر اور بھی زیادہ خراب ہوگی. پولیٹیکل ٹرموائل جو ہے میں 2023 میں 2022 سے بھی میں زیادہ دیکھ رہا ہوں, اور کیونکہ ظاہری بات ہے جب ایک الیکشنز کا سال ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اور مزید پولرائز ہوتی ہیں. آلریڈی ہمارا معاشرہ پہلے ہی پولرائز ہے, لیکن اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے مزید پولرائز ہوگا. اور خدا نخواستہ میں بار بار جو جس چیز کا مجھے ڈر لگتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی بڑے حادثے کا شکار نہ ہو. اور میں جب
یہ بات کہتا ہوں تو میں سیاستدانوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں, سیاستدانوں کی زندگیوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں, کیونکہ جب اس قسم کے ایکسٹریم ایلیمنٹس کی طرف بات جاتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. خاص جب 2022 سے ہم 2023 کی طرف جا رہے ہیں, دہشت گردی کے واقعات میں جس طرح اضافہ ہوا ہے پاکستان کے اندر, تو اللہ نہ کرے کہ 2023 کے اندر بھی کوئی اس طرح کا بڑا واقعہ پیش آئے. سو فرینکلی اسپیکنگ, رائٹ ایٹ دا کارنر آف 2022, 2023 کی یہاں سے شکل جو ہے فی الحال کوئی زیادہ اچھی نظر نہیں آ رہی. زیادہ اچھی نظر نہیں آ رہی. منصور صاحب یہ ساتھ میں بتائیے گا آپ عمران خان کی سیاست کو کیسے دیکھیں؟ کیسز بھی ہیں, ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی سے جس طرح سے پروازوں میں بھر کے جہازوں میں لوگ آئے, آہستہ آہستہ وہ بھی کوچ کرتے ہیں ہمیں نظر آئیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح ہوگا, یا عمران خان جو ہیں وہ ایک مضبوط کم بیک بھی کر سکتے ہیں؟ 2022 اور 2023 کے کمپیریزن میں عمران خان صاحب نے بھی اپنی ایک پالیسی کے اندر ایک میجر شفٹ کیا ہے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں, 2022 کے اندر 10 اپریل کے بعد سے انہوں نے بار بار ایک نیریٹو یہ بلڈ کیا کہ جی آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے اور آپ کو ایک پوزیشن لینی پڑے گی, آپ نیکی کے ساتھ ہیں یا بدی کے ساتھ ہیں. لیکن 2023 میں جب ہم انٹر ہو رہے ہیں, خاص طور پہ نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد, آپ اگر ان کی ڈیمانڈز دیکھیے تو وہ اب نیوٹرالٹی کی طرف جو ہے وہ جا چکی ہے کہ جی آپ کسی طرح بس نیوٹرل ہو جائیں, آپ مڈل میں آ جائیں, کیونکہ ان کو اس بات کا یقین شاید ہو چکا ہے کہ مجھے وہ سپورٹ نہیں ملے گی جو مجھے ماضی کے اندر ملتی رہی ہے. تو عمران خان صاحب کو جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک لاڈ پیار ملتا رہا ہے پچھلے 8-10 سال کے اندر, چاہے وہ بڑے بڑے کیسز کے حوالے سے ہو, چاہے وہ سیاسی جو پنچھی ہوتے ہیں جو وہ ایک گھونسلے سے اڑ کے دوسرے گھونسلے میں جاتے ہیں, اس قسم کی فیورز ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو اس طرح ملے گا. کیا نااہلی ہوگی یا نہیں ہوگی, I can't really predict about that, لیکن ڈیفینیٹلی جو کیسز ان کے اوپر ہیں اور جو ہینگنگ اسپاٹس ہیں وہ تو واقعی بہت خطرناک اور بڑی نوکیلی ہیں. تو عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا کافی حد تک آئیڈیا ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے نیریٹو بلڈنگ شروع کر دی ہے کہ جی مجھے نااہل کرنے کا پروگرام ہے. I think it has more to do with the reality check. ان کو پتا ہے اس بات کا کہ جو کیسز ان کے اوپر ہیں وہ واقعی کافی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. ٹھیک. عامر زیاہ صاحب, نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں, ان کا کم بیک کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے لیے سٹرینتھن ہوگی, خصوصاً ان کی اپنی جماعت پنجاب میں بھی, اور ان کی حکومت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی نواز شریف کی واپسی؟ دیکھیں ان کے لوگوں کی تو حوصلے یقیناً بلند ہوں گے نواز شریف کی واپسی سے, لیکن جو مائنڈ فیلڈ بچھائی جا چکی ہیں 2022 میں اور 23 میں, جو عوامی کہتے ہیں نا کہ ایک ابھار ہے اور عوام کے جو نقطہ نظر ہے وہ بڑا اس وقت پی ڈی ایم اور نون لیگ کے حق میں نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بھی رہی کہیں وہ تھی نا, لوگوں کو امیدیں تھی کہ غالباً کوئی موضوع دکھا سکتے ہیں, ساکھدار کوئی کارنامہ کریں گے اور شہباز شریف صاحب سینچری بنائیں گے. ظاہر ہے کہ وہ لوگ نہیں کر سکے, وہ ایک ٹوٹل فیلئر رہے معیشت کے محاذ پر, ریفارمز کے محاذ کے اوپر, کریڈیبلٹی کے محاذ پر. اور جب تک جو بھی انہوں نے اقدامات کیے, لوگوں میں یہ تاثر مزید گہرا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے, اپنے جو قریبی ہواری ان کو بچانے کے لیے, کرپشن کیسز کو مینج کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ایک جو مورل ایج ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس نہیں ہے. اور نواز شریف صاحب ٹھیک ہے پنجاب کی سیاست میں, لیکن پاکستان کو ضرورت ہے قومی سیاستدان کی. ہمیں پنجاب کے یا سندھ کے سیاستدان یا بلوچستان کے سیاستدان کی ضرورت نہیں ہے, ایک قومی رہنما کی ضرورت ہے جس کی چاروں صوبوں میں, خصوصاً کے پی سے لے کر پنجاب, سندھ, سرحد, ہر جگہ کے اوپر بلوچستان میں اس کی جڑیں ہوں, مقبولیت ہو. تو وہ اس وقت آپ کو ایک ہی پارٹی نظر آتی کہ بے شک اس کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے عمران خان پہ کیسز ہے, لیکن اگر کیسز کی ہم بات کریں عادل, تو اس میں بہت بڑے بڑے کیسز, کئی گنا بڑے کیسز تو اس وقت پی ڈی ایم کے رہنماؤں پر ہیں یا رہے ہیں. تو یہ جو عمران خان کی خواہش ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہو, تو وہی خواہش جو ہے اس وقت پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی ہے. اور ظاہر ہے کہ جس طرح لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جی مینج کیا افواج پاکستان نے عمران خان کو, تو آج وہی الزام لگ رہا ہے کہ وہ چیز جو ہے پی ڈی ایم کے حق میں سب کچھ ہو رہا ہے, ان کے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں, ان کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. تو بے شک نہ بھی کیا جا رہا ہوں, میں عوامی تاثر کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں پر آ کر جو ہے فوج کو جو اپنی کہتے ہیں پوزیشننگ ہوگی وہ اس طرح کی کرنی ہوگی کہ اس کے اوپر اس طرح کا کوئی الزام نہ لگے, یا فوج کو خدا نہ خواستہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہمارے کہتے ہیں غیر مقبول سیاستدان ہیں, الیجلی بدعنوان سیاستدان ہیں, سزا یافتہ سیاستدان ہیں, ان کی حامی و ناصر اور ان کی پروٹیکٹر ہے. تو فوج کو جو ایک مورل ایج ہے وہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرتی ہے, اس کے لیے چیلنجنگ صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت سوال یہ نہیں کہ چیلنجنگ صورتحال ہے. ٹھیک ہے عامر زیاہ صاحب, منصور صاحب, تھینک یو. انٹرسٹنگ ڈیبیٹ جاری ہے. 2023 میں چیلنجز کیا ہوں گے؟ عامر زیاہ اور منصور علی خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت ہمیں
میمل سرفراز نے جوائن کیا ہے, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. میمل, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کی نظر میں 2023 جو ہے وہ کیسے رہے گا پاکستان کے لیے؟ اور دوسرا جو یہ قبل از وقت انتخابات کی بات ہو رہی ہے یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے, کتنی جان ہے ان رومرز میں, خصوصاً کیئر ٹیکر سیٹ اپ؟ دیکھیے عادل, بات یہ ہے کہ 2023 جو ہے میرے خیال میں اس سال کے اندر بھی جو پولیٹیکل انسرٹنٹی 2022 سے جاری ہے وہ تھوڑی سی کنٹینیو کرے. اور دوسرا, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ اس وقت ایک بڑے مشکل مرحلے سے گزر رہی ہے, تو 2023 جو ہوگا وہ بھی بہت اہم ہے معاشی اعتبار سے بھی کہ ہم کس ڈائریکشن میں جاتے ہیں. اور جو ایک پولیٹیکل پولرائزیشن ہے تو وہ میرا نہیں خیال کہ ایک سال کے اندر اندر وہ کہیں ہمیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے یا تھمتی نظر آ رہی ہے, بلکہ مجھے تو جو اس وقت سیاسی جماعتوں کا رویہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ, مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ بڑھ رہی ہے. تو اس لیے جو بہت اہم چیز ہے جو الیکشن کی, آپ اس پہ میں آتی ہوں کہ قبل از وقت الیکشن اور ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کے اوپر جو بات ہو رہی ہے, لیکن میرے خیال میں جو سب سے اہم اس وقت بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ جو بھی ڈفرینسز ہیں ان کو تھوڑا سا دیر کے لیے سیٹ اسائڈ کریں, ایک ملکی مفاد کے لیے آپس میں بیٹھیں, اور ایک چارٹر آف اکانومی بہت ضروری ہے. مشکل ٹف ڈیسیژنز لینی ہے, وہ ٹھیک ہے حکومت ہی لیتی ہے, لیکن اس کے اندر ایک پولیٹیکل کنسنسس جب تک نہیں ہوگا تو وہ جب اگلی حکومت آئے گی تو کیا وہ اسی طرح کی پالیسیز, چند یعنی کہ جو اہم ریفارمز ہوتے ہیں وہ لازمی کرنا چاہیے. اور دوسرا, ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بھی بہت ضرورت ہے, میثاق جمہوریت جس کے اندر پی ٹی آئی بھی شامل ہو, کیونکہ دیکھیے پی ٹی آئی اس وقت لیکن میمن وہ تو بیٹھنے کو نہیں تیار نا, وہ تو پی ٹی آئی تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں تیار, تو ممکن ہی نظر نہیں آ رہا. وہ تو دیکھیے عادل, بالکل یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن ہم نے دیکھا ابھی پچھلے دنوں میں بلاول بھٹو صاحب نے بھی خان صاحب کو کہا کہ وہ پارلیمنٹ میں واپس آئیں, چودھری شجاعت صاحب نے بھی یہی ایڈوائز کی ان کو کہ وہ پارلیمان میں واپس آئیں, اور پھر کوئی بات آگے جو ہے وہ مرحلے طے ہوں گے. بے شک وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, لیکن ہم نے پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگوں سے یہ باتیں سنی ہیں کہ چند چیزیں ہیں جن کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ اگر لیجسلیشن ہو جائے تو اس کے بعد وہ بیٹھنے کو شاید تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے, منانے کا کام ضرور ہوتا ہے, لیکن یہی چیز ہے جب تک سیاسی جماعتیں اکٹھی نہیں بیٹھیں گی تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. دیکھیے آپ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, قبل از وقت الیکشن, ابھی تو بالکل حکومت اس موڈ میں نظر نہیں آ رہی کہ وہ قبل از وقت الیکشنز کرائے. وہ یا اپنے وقت کے اوپر کرائیں گے, یا جو ہم نے دوسری بات گشت سنی ہے جس کا منصور نے بھی ذکر کیا ہے کہ شاید وہ 1 سال کی ایکسٹینشن چاہتے ہیں. لیکن جو اصل بات ہے کہ الیکشنز ہوتے ہیں کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر وقت پر بھی ہو جائے الیکشن یا ارلی الیکشنز بھی ہو جائے فرض کریں, تو اس میں کانفلکٹ ریزولوشن کیسے ہوگی؟ یعنی کہ کیا سیاسی جماعتیں ان الیکشن کے ریزلٹ مانیں گی؟ آپ مجھے بتائیے, اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 2/3 اکثریت لیں گے, یا اگر ایک سمپل میجورٹی فرض کرے اگر وہ نہیں ہوتی, تو پھر کیا پی ٹی آئی جو ہے الیکشن کا ریزلٹ مانے گی؟ نہیں, پھر وہی دھرنوں کی سیاست چلتی رہے گی. اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ اگر ہار جاتی ہیں, وہ بھی پھر پہلے تو خیر ایک اسٹیبلشمنٹ کا ہمیں معلوم ہے کہ رول تھا, اب تو بہت کھل کے سامنے آ گیا 2018 کے الیکشن میں, لیکن کیا پی ڈی ایم کی جماعتیں مانیں گی؟ یہ جو دھرنے کی سیاست ہے یہ ہم نے دیکھا تھا, ایون عمران خان صاحب کے دور میں بھی مولانا فضل الرحمان کا بھی دھرنا تھا, اور اس طرح یہ جو چیزیں یہ جب تک چلتی رہیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن نے کانفلکٹ ریزولوشن نہیں کیا, اپنا کام نہیں کیا. مطلب کانفلکٹ ریزولوشن نہ ہو تو الیکشنز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. منصور علی خان صاحب, ایک تو الیکشن ہونے ضرور چاہیے, یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ہونے ہی نہیں چاہیے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ نے کرانے نہیں, ہونے ضرور چاہیے کیونکہ جمہوریت کا ایک حصہ ہے کہ بالکل ول آف دا پیپل کے تھرو آئیں. ٹھیک ہے منصور صاحب, یہ جو الیکشنز, اور میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں, ایک ڈسکشن گورنمنٹ میں اس وقت چل رہی ہے کہ شاید 3 سے 6 ماہ تک الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. اب آئینی رستہ اس کے لیے کیا نکلتا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن اگر انتخابات ہو جاتے ہیں چاہے وہ 6 مہینے بعد ہوں یا سال بعد ہوں, کیا ایک ایسی آپ کو جو موجودہ گراؤنڈ کی سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب سٹرونگر کم بیک کر سکتے ہیں 2018 کی نسبت, جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی میں 2/3 میجورٹی لے کے آؤں گا, وہ ہوتا کوئی آپ کو اس کی پاسبلٹی نظر آتی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اس وقت اس بات کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ اگر پاپولر اوپینین کی بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب از دا موسٹ پاپولر لیڈر ان پاکستان رائٹ ناؤ.
لیکن اگر اس کو ایک ریئلسٹک اور فیکچوئل پوزیشن کی طرف دیکھیں تو پاکستان کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں نہ تو فری ہوتے ہیں اور نہ فیئر ہوتے ہیں. نہ 2018 کے الیکشن فری اینڈ فیئر تھے, اور اس سے پہلے اگر مسلم لیگ نون بھی جب الیکشن جیتی ہے تو شاہد خان عباسی صاحب خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کبھی ہوئے نہیں ہیں. انفارچونیٹلی اس وقت the tide is going against عمران خان. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ ٹائیڈ کے ساتھ ہی, ٹائیڈ کے مطابق ہی الیکشنز ہوں گے؟ انفارچونیٹلی میرا اس پہ یقین نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایکسٹرنل فورسز جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اور وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ہر صورت ویکن کرنے کی کوشش کریں گے unless اور until عمران خان صاحب is able to strike a deal with those forces. تو لیکن اس کے باوجود میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب جس طرح کا وہ رزلٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے اگر آپ اس وقت جا کے بات کر رہے ہیں ان سے تو وہ یہی کہیں گے کہ جی میں تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ آنے والا ہوں. اور اگر وہ 2/3 میجورٹی نہیں لے پاتے اور وہ ایک کمزور وکٹ کے ساتھ, ایک کمزور حکومت کے ساتھ, ایک مخلوط حکومت کے ساتھ, جہاں پہ ان کو پرویز الہی جیسے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے, جبکہ ہم سب جانتے ہیں ان کے ماضی کے بیانات ان کے بارے میں کیا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر انہیں ہاتھ ملانا پڑے تو پھر وہ زیادہ اس معاملے میں خوش نہیں ہوں گے. تو میں دوبارہ میول کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ کافی حد تک ٹرموائل جو ہے وہ پوسٹ الیکشن سیناریو کے اندر بھی مجھے ایسا ہی نظر آ رہا ہے. لیکن اس وقت یہ اس میں کوئی ڈینائنگ نہیں ہے کہ آج مطلب جس وقت آپ یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب از ڈیفینیٹلی the most popular leader, اور اگر آج الیکشنز کروائے جاتے ہیں تو عمران خان should be able to win these elections very easily. بالکل. اچھا عامر جا صاحب, منصور صاحب نے جس طرح کہا کہ عمران خان صاحب پاپولر سپورٹ انہی کے پاس ہے, لیکن جو جن فیکٹرز کی انہوں نے بات کی آج تک دیکھیں فیئر اینڈ فری الیکشنز ہمیں شاید ہی پاکستان میں ہوئے ہیں اور شاید ہی آئندہ, آئی ہوپ آئی ایم رانگ, لیکن ہمیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بہت سے فیکٹرز کاؤنٹ کریں گے, ہو سکتا ہے کہ اب لوگ جو ہیں عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں, جس طرح 2018 سے پہلے مینیج کیا گیا عمران خان صاحب کی 30 سیٹوں کو 300 میں, ویسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اگر انتخابات ہوتے ہیں اور ایسی سپورٹ جو ہے وہ عمران خان کے پاس نہیں ہوتی, مخالف کیمپ کے پاس ہوتی ہے, کیا پی ڈی ایم آپ کو دوبارہ حکومت بناتے ہوئے دیکھ رہی ہے, آلدو پاپولر سپورٹ اگر ان کا کم بھی ہے تو؟ عادل آپ کے مطلب سوال میں جواب بھی ہے, اور یقیناً اس وقت ملک کی یہی صورتحال ہے. دیکھیں ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ عمران خان کمزور ہو رہے ہیں, پی ڈی ایم کمزور ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس پوری صورتحال کی وجہ سے ملک کمزور ہو رہا ہے اور عوام جو ہیں ان کی زندگی جیرن ہو رہی ہے. باٹم لائن یہ ہے. اور اس میں ہم کہتے ہیں نا کہ جی ببول کے درخت سے ببول ہی اگے گا, اس میں ناشپاتی ہے, سیب نہیں اگ سکتا. تمہارا جو سب نظام ہے اس میں صرف ببول کے کانٹے ہی اگ سکتے ہیں, اور وہ عوام کو ہی چبنے والے ہیں, اور چبتے رہیں گے. اس لیے چبتے رہیں گے کہ ہماری یہاں جو جمہوریت ہے, یا جس طرح سے آپ نے جمہوریت ایلیٹ ڈیموکریسی آپ نے ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہے, اس میں ظاہر ہے کہ عام آدمی کا گزر نہیں ہے, نہ ان کو کوئی فائدے کی بات ہونی ہے. تو یہ بالکل آپ یقین رکھیں کہ اگر پاور زیڈ بھی چاہیں گے تو یقیناً یہی ہوگا جیسا کہ آپ نے جو منظر کشی کی ہے. لیکن کیا اس کی وجہ سے اس کے بعد پاکستان کا تضاد جو ہے حل ہو جائے گا, پاکستان میں استحکام آ جائے گا, پاکستان ترقی کی راہ پہ چلنے لگے گا؟ تو ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی, ماشاءاللہ سب سے تاریخ کی سب سے بڑی کیبنٹ کے ساتھ یہ حکومت کر رہے ہیں. ان کی جو بھی ترجیحات ہیں وہ صرف اپنے لیے ہے, عوام کے لیے نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ ملک کو فائر فائٹنگ میجرز کی ضرورت نہیں ہے, ملک کو ضرورت ہے اصلاحات کی. اور اصلاحات کوئی مقبول حکومت کر سکتی ہے کہ جس کو عوام کی بھرپور تائید و حمایت حاصل ہو. اب یہ لوگ اگر ان کو یہ فکر ہے کہ جی ہمیں الیکشن 6 مہینے بعد, سال بھر بعد, 2 سال بعد جب بھی کرنا ہے, تو ان کے پاس کوئی سب جو اگر آپ معاشی اشاریے دیکھیں آپ کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے. آپ کی عوام کی زندگی جیرن ہونی ہے, اور اس میں آپ کو اگر ریفارمز بھی کرتے ہیں تو ریفارمز آپ کو آج شروع کریں گے تو اس کا پھل 2 سال 3 سال کے بعد کچھ تھوڑا بہت ملنا شروع ہوگا. تو اب ہمیں پتہ ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ ایک ریفارمسٹ وزیر خزانہ نہیں ہے, بلکہ وہ ایک ہمیشہ کہتے ہیں فجنگ کر لیتے ہیں, آرم ٹوسٹنگ کر لیتے ہیں. ان کا اس طرح کا نہ آئی کیو ہے, نہ ان کا ویژن ہے نہ. اور ایک میں آخری جملہ مجھے کہنے تھے, ہماری سیاست پھنسی ہوئی ہے عادل اولڈ بوائز کلب میں اور رچ بوائز کلب میں. جب تک آپ اس سے نہیں نکلیں گے, نئے خیالات نہیں آئیں گے, نئی قیادت نہیں آئے گی مڈل کلاس سے, لو مڈل کلاس سے, اس وقت تک آپ جو ہیں ہم اسی طرح کے پروگرام کرتے رہیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بھی قابل نہ بچے کچھ عرصے کے بعد. جی چلیں میمل, آخر میں آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ عامر صاحب نے نئے, خیر انہوں نے تو مڈل اور لوور مڈل کلاس کی بات کی, اور بلاول صاحب کا میں آپ سے سوال پوچھوں گا, وہ تو مڈل کلاس سے نہیں ہے, وزیر خارجہ ہیں اور ان کی کارکردگی پر بھی مطلب ان کو سراہا بھی گیا.
پیپلز پارٹی آپ کو کیسا کم بیک کرتی نظر آ رہی ہے 2023 میں؟ اور اگر انتخابات ایسے ہو جاتے ہیں ہنگ پارلیمنٹ آ جاتی ہے وہ، بلاول بھٹو کیا آپ کو پرائم منسٹر بنتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے عادل، یہ تو ابھی بہت قبل از وقت بات ہے یہ کہنا کہ وہ وزیر اعظم ابھی کے الیکشن میں جو 2023 کے اندر ہوں گے اس کے بعد بنے گے کہ نہیں۔ سندھ کے اندر ہم نے ابھی بھی دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ شاید دوبارہ حکومت بنانے میں، جو سندھ کے ہم صحافیوں سے بھی بات کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے، میں اربن کی بات نہیں کر رہی، مطلب میں کراچی حیدرآباد وغیرہ کی بات نہیں کر رہی، لیکن جو سیٹس جہاں سے وہ لے کر آتے ہیں پیپلز پارٹی، تو وہ سندھ میں شاید دوبارہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور اگر تو پی ڈی ایم کی یعنی کہ خیر ابھی ترسا منصور نے کہا کہ ویسے تو ابھی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بالکل پیک کے اوپر، اس وقت تو مقبول ترین لیڈر ہیں، لیکن جب الیکشنز ہوں گے، کس اس میں ہوں گے، پیراہے میں ہوں گے، اس وقت تک اکنامک سچویشن کیا ہوگی، کیا میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے نون لیگ کے لیے کیمپین کرنے کے لیے الیکشنز میں، اس وقت کی ہوا کیا بنتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ہواؤں کا رخ جو ہے وہ ایک ادارے کے ساتھ بھی بہت جوڑا جاتا ہے، انفارچونیٹ کی ایک بات ہے، لیکن وہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کتنی سپورٹ ہے کتنی نہیں ہے، بہت سارے فیکٹرز اس کے اندر ہوں گے۔ تو جو جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، اگر تو پی ڈی ایم کی ہی دوبارہ سے حکومت آتی ہے، وہ بھی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ابھی بہت قبل از وقت ہے بات کرنا، ابھی تو عمران خان صاحب کی مقبولیت نظر آتی ہے، تو پھر اس کے اندر تو پیپلز پارٹی کا دیکھتے ہیں کہ کیا کردار ہوگا، کیا وہ وزارت عظمیٰ لیں گے یا پھر یہ ہے کہ وہ جس طرح ابھی چل رہی ہے وزارتوں کے اوپر ہی تو وہ کریں گے۔ لیکن میں ویسے یہ بات پھر بھی دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں کہ جو عامر جیاض صاحب نے یہ بات کی ہے نا کہ سخت ریفارمز دینے کی ضرورت ہے، بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس وقت ریفارمز کی سخت ضرورت ہے اور اس طرح کی ڈیسیژنز کرنی پڑیں گی۔ ڈار صاحب جو ہے وہ ایک پاپولسٹ فائنانس منسٹر ہے نا، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ 200 سے لیں گے جب آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی چیز ہو نہیں سکتی۔ اس وقت ہمیں یہ ریفارمز کرنے پڑیں گے اور اس کے لیے پولیٹیکل کنسنسس بہت اہم ہے۔ اس کے لیے جب تک چارٹر آف اکانومی یہ ساری جماعتیں بیٹھ کر نہیں کریں گے، دیکھیں ہم نے دہشت گردی پہ بھی پولیٹیکل کنسنسس کی تھی نا عادل، اس کے بعد ہی جو آپریشن ہوا تھا اے پی ایس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کنسنسس بنی تھی ٹیررزم کے اوپر، پورے پاکستان کے اندر بنی تھی۔ بالکل، تو یہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی آئیں اور یہ کریں۔ میمل سرفراز، منصور علی خان اور عامر جیاض صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ جتنے بھی ہمارے دوست سینئر صحافی آپ نے ان کی گفتگو سنی، کافی خدشات ہیں اور یہ حقیقت پر مبنی پکچر انہوں نے ایک پورٹرے کی 2023 میں پاکستان کو وہ کیسے دیکھتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے یہ سارے خدشات جو ہیں یہ غلط ثابت ہوں اور پاکستان ایک ایسی جانب جائے کہ ہم سب بھی سرپرائز ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے یہ ایک سال میں کتنی ترقی کر گیا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔